शय में भी मौत है मौला, जाने ये क्या बात है मौला। मोहब्बत कहते हैं जिसको वो बस तेरी जात है मौला। मिट्टी मेरा रंग और नस्ल मिट्टी मेरी जात है मौला। जग में रहकर तुझसे भागूं मेरी क्या औकात है मौला। मेरे दर्द का महरम है जो वो एक तेरी जात है मौला। खाली मेरे दिल की जमीन खाली मेरा हाथ है मौला। मोहब्बत कहते हैं जिसको वो बस सिर्फ तेरी जात है मौला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक हबशी लड़की, आसमान से 6 रोटियां आखिर किस तरह उतर रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के हज बैतुल्लाह का है ये बहुत ही खूबसूरत वाकया, जरूर सुनिएगा। गुजारिश करती हूँ दिल की गहराई से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल सीधा टीवी को फौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक किया करें। डिस्क्रिप्शन वीडियोस के लिंक है, उनको भी आप जरूर देखिए। इस्लाम के हकबाज सीधा टीवी के साथ। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत के आसार तो बचपन से ही जाहिर होना शुरू हो गए, यानी आप पैदाइशी वलियों के सरदार। लेकिन आपको इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब आपकी उम्र मुबारक 27-28 साल के करीब थी। इल्म आपने मुकम्मल हासिल कर लिया था। इतनी कम उम्री में अल्लाह ताला ने वो मर्तबा अता किया कि बहुत से बड़े बड़े आलिम आपको देखकर रश करते और कुछ हसद करते। एक बार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए। जब आप एक मुकाम के करीब पहुंचे तो आपकी मुलाकात शेख अदी बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह से हुई। शेख अदी भी उस वक्त नौजवानी की मंजिल से गुजर रहे, यानी 2 नौजवान, एक सुल्तानुल औलिया सैयदुल असफिया और दूसरे भी अल्लाह के वली। आप कहाँ जा रहे हैं? शेख अदी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा। अल्लाह के घर हाजिरी देने का इरादा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या इस मुबारक सफर में मेरा और आपका साथ हो सकता है, यानी मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? क्यों नहीं, 1000 बार। आप मुस्कुराए। आप दोनों एक साथ सफर पर रवाना हो गए। उस वक्त पैदल सफर किया जाता था या फिर ऊंटों पर या और कोई जानवर सवारी के लिए लिया जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि सफर आपका जारी था और आप अभी तक काबा शरीफ की तरफ नहीं पहुंचे थे। अब उसी सफर के दौरान आप दोनों की मुलाकात एक बुर्का पोश 9 उम्र हबशी लड़की से हुई, यानी जिसने हिजाब किया हुआ था, चेहरा नजर नहीं आ रहा था, कम सिन भी थी। वो हबशी लड़की अपनी जिस्मानी साख्त के एतबार से बहुत लागर और बहुत कमजोर थी। उस लड़की ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और शिकायत आमेज लहजे में कहने लगी, आज आपने मुझे बहुत थका दिया। आपको बहुत हैरत हुई? वो किस तरह? अभी मैं बिलाद हबशा में थी। मुझे उस वक्त मुशाहिदा हुआ कि अल्लाह ताला ने आपके दिल पर तजल्ली की है, यानी आपके दिल में नूर उतरा है। हबशी लड़की ने पुरसोस लहजे में कहा। अल्लाह के इश्क में डूब कर वो कहती जा रही थी कि अल्लाह ताला ने खास नूर आपके सीने में उतारा है और आप पर अपने इस फजलो करम की बारिश की है जो ज़माने हाल में किसी दूसरे पर नहीं की गई। इसलिए बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे मुलाकात करूं। आप नहीं जानते कि इतने दूर पैदल सफर करके आई हूं सिर्फ आपसे मिलने के लिए। मैंने देख लिया कि अल्लाह ताला की खास रहमत आप पर बरस रही है और आप वो हैं कि जिनसे अल्लाह रब करीम बे इंतहा मोहब्बत करता है और आपको फजीलत है बहुत से लोगों पर। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गौर से उसकी बात सुनी, लेकिन चेहरे पर कोई भी गुरूर के आसार नहीं आए। अल्लाह के प्यारों के चेहरों पर कभी भी गुरूर और घमंड के कोई भी आसार नहीं आते। फिर वो कहने लगी, मेरा इरादा है अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आप दोनों साहिबों के हमरा रहूं, आज पूरे दिन आपके साथ गुजारूं और आप ही के साथ रोजा इफ्तार करूं। हमारे सर आंखों पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शेख अदी ने एक जबान होकर फरमाया। उसके बाद हुजूर गौसे आजम और हजरत शेख अदी एक तरफ
اور حبشی لڑکی دوسری طرف چلی گئی۔ پورے دن عبادت کرتے رہے، وہاں پر قیام کیا۔ اب آپ اس بات کو سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ نہ آپ کے پاس پانی پینے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، افطار کرنے کے لیے کوئی بھی غذا، یہاں تک کہ ایک کھجور بھی نہیں تھی، لیکن اللہ توکل پر وہاں پر ٹھہر گئے کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور وہ کبھی بھی اپنے مہمانوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جب افطار کا وقت آیا تو تینوں حضرات ایک مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عدی اس بات پر حیران تھے کہ وہاں افطار کا کوئی سامان موجود نہیں تھا اور حبشی لڑکی نہایت اطمینان کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ دونوں حضرات یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بڑا سا تھال آسمان سے اترا۔ اس تھال کو دیکھ کر حبشی لڑکی نے بڑے پرمسرت لہجے میں کہا، یعنی وہ مسکرا رہی تھی اور بہت خوش تھی، اور کہا اس نے، اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی۔ ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھی، لیکن آج اس کی مہربانی 6 روٹیاں بھیجی گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ آج ہمارے لیے خاص یہ 6 روٹیاں کیوں اتری ہیں، کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ شروع ہی سے، یعنی جب سے میں چھوٹی تھی، تب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک کھانا اتارا جا رہا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اور دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ میرے لیے 2 روٹیاں آسمان کی طرف سے اتار دیتا ہے۔ کسی کو اس بات کا یقین نہیں آتا، لیکن آپ چونکہ خود ایک بہت ہی خاص مقام پر ہیں تو آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرا رہے تھے اور اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا، جی مجھے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ورنہ اس ویرانے میں کہ جہاں سے کسی انسان کا گزرنا، اکیلے گزرنا بڑا مشکل ہے، کسی آدمی کا بھی، یعنی وہ مرد ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ ایک عورت ہو کر وہ بھی کم سن سی، اس کا یہاں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ میں آپ کی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جب وہ آپ کو کھلا سکتا ہے، آپ کے لیے آسمان سے روٹیاں اتار سکتا ہے، تو آپ کے مہمان جن کے ساتھ آپ نے خاص طور پر ٹھہرنا چاہا، روزہ افطار کرنا چاہا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، ان کے لیے وہ روٹیاں کیوں نہ اتارتا۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے اس ساتھی کے لیے یہ روٹیاں اتری ہیں۔ اس کے بعد اگر پانی کی بھی ضرورت پیش آئے گی تو پانی بھی آسمان سے ہی اترے گا۔ وہ لڑکی مسکرانے لگی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل بے شک صحیح کہا۔ تینوں بزرگوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد پانی کے کوزے اترے، یعنی پانی سے بھرا ہوا ایک برتن اترا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ پانی اپنی حلاوت اور لذت میں دنیا کے پانی سے بہت مختلف تھا، یعنی اتنا میٹھا، اتنا زیادہ پرکیف وہ پانی تھا کہ ایسا لگ رہا تھا بس وہ پانی پیتے جائیں اور اپنی پیاس کو بجھاتے جائیں۔ پھر وہ حبشی لڑکی دونوں بزرگوں سے رخصت ہو کر چلی گئی کہ ایک پورا دن میں نے آپ کے ساتھ گزار لیا ہے، آپ کے ساتھ افطار بھی کر لیا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ جب وہ لڑکی وہاں سے روانہ ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی ولی کے ساتھ سفر کا پھر سے آغاز کیا۔ اب دونوں نوجوان مکہ شریف پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ ابھی آپ طواف کر ہی رہے تھے کہ آپ کے ساتھی شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر انوار الہی کی بارش ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق میں وہ ایسے گرفتار ہوئے، کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے لگی، بارش رحمت ہوئی، تجلیات کی بارش ہوئی، اور اس کی تاب نہ لاتے ہوئے شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے والے خیال کرتے تھے کہ کہیں وہ اس دنیا سے چلے تو نہیں گئے، ان کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ ہی رہے تھے کہ کیا پتہ یہ زندہ ہیں یا پھر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ دوبارہ اسی حبشی لڑکی کی طرف نظر گئی۔ یہ یہاں کیسے، اتنے دور کا سفر اکیلے تنہا کیسے کر کے آئی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، وہ شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئی اور بے اختیار کہنے لگی، تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں مار ڈالا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کے جس کی تجلی کے سامنے کوئی شے باقی نہیں رہ سکتی۔
جب تک وہ خود اسے برقرار نہ رکھنا چاہے۔ پھر وہ حبشی لڑکی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئی، اے نوجوان، میں نہیں جانتی کہ آئندہ تیرا کیا مرتبہ ہوگا۔ اس وقت تو میری آنکھیں بس اتنا دیکھ رہی ہیں کہ تیرے چاروں طرف ایک نورانی خیمہ ہے اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور اولیاء کی نگاہیں اپنے اپنے مقامات پر تیری طرف لگی ہوئی ہیں، اور سب کے سب خواہش مند ہیں کہ تیری ذات سے انہیں فیض و برکات حاصل ہو۔ یہ کہہ کر وہ حبشی لڑکی چلی گئی۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کا 2 بار ملنا کسی حکمت سے کم نہیں تھا۔ اللہ کے ولیوں کی ملاقات ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ میں مجھے ایک مقام عطا کیا ہے کہ جس مقام کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آپ قریب آئے۔ آپ نے شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا مانگتے رہے، یا اللہ، اگر ان کی حیات ہے تو ان کو ان کی بے ہوشی والے عالم سے نکال کر تو عالم ہوش میں لے آ۔ بے شک ان پر اور ہم پر تجلیات برس رہی ہیں، وہ صرف تیری کرم نوازی ہے۔ یہ اس کی تاب نہیں لائے ہیں اور بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ان کو اور سفر کرنا ہے، حج بیت اللہ کو مکمل کرنا ہے۔ یا اللہ، ان کی روح ان کے جسم میں واپس لوٹا۔ پھر دیکھتے دیکھتے حضرت شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آ گیا اور آپ اپنے آپ کو سنبھال چکے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر آپ فرمانے لگے، نوجوان، کیا میرے ساتھ یہاں پر کوئی معاملہ ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، کچھ تو ایسا ہوا کہ جس کی تاب نہ لا کر آپ ہوش کی دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ سمجھ گئے ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مہربانی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے، تو پھر میں کیسے ہوش میں آیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور آپ جو ہوش کی دنیا میں آئے ہیں تو اسی کی جانب سے آئے ہیں۔ چلیے آئیے اپنے حج کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ حج بیت اللہ کیا اور اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گئے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کبھی ایک جگہ پر قیام نہیں فرماتے۔ آپ ویرانوں میں، ریگستانوں میں، غاروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ نوجوانی سے ہی یہ حال عبادت کا کہ آپ کا دل لوگوں کے ہجوم میں نہیں لگتا، بس آپ لوگوں کی مدد ضرور کیا کرتے۔ اسی وجہ سے آپ کو غوث کا لقب ملا۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس لیے اس حبشی لڑکی نے اس بات کی پیشن گوئی کر دی، بشارت کر دی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی تو ہوں گے ہی، لیکن آپ کو غوث کا لقب ملے گا، یعنی آپ لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ تبھی سے آپ کے دل میں مزید اور مزید اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے محبت پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس عورت کو بھیجا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی جس کے لیے آسمان سے ہر روز کھانا اترتا۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولی ہی دوسرے ولی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ عام لوگ کہاں سمجھ سکتے ہیں یہ رتبہ جو اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے۔ ورنہ خود سوچئے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، افطار کرنے والے ہیں اور ایک نوالا کھانا نہیں، کھجور تک نہیں، لیکن آپ کے لیے آسمان سے کھانا اتر رہا ہے، جنتی کھانا۔ سوچئے، یہ رتبہ اللہ کے نیک بندوں کو ہی ملتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہم بھی صراط مستقیم پر چل سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔